Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the course Visual Programming. My name is Maham Noor, and I'm going to give you online tutorials of this course in this semester. I hardly welcome you all. सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के थोड़े से बेसिक्स के बारे में बताऊंगी, फिर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर इस तरीके से हम लोग कंटेंट्स कवर करते हुए वी विल ट्राई कि इंशाल्लाह इतने कम ड्यूरेशन में हम लोग सारे कंटेंट्स जो है वो कवर कर सकें. ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स. अच्छा, क्या कह रहे हैं? इन कंप्यूटिंग अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट यूज़र क्रिएट प्रोग्राम्स बाय मैनिपुलेटिंग प्रोग्राम एलिमेंट्स ग्राफिकली रादर दैन स्पेसिफाइंग दैम टेक्सचुअली. मतलब ये कि विजुअल प्रोग्रामिंग में विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं, यानी ये एक से ज़्यादा है. सबसे पहली बात, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है जो कि यूज़र को विजुअल यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन देती हैं और ये ज़्यादा वर्कआउट करती हैं ऑन ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, यानी कोड से ज़्यादा ग्राफिक्स पे इनकी तवज्जो होती है. यानी कि यहाँ पे हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी है. सिर्फ कोड करके हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन मेथड भी कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं अब VPL यानी कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामिंग विद विजुअल एक्सप्रेशन स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिकल सिंबल्स यूज्ड ईदर एज एलिमेंट्स ऑफ सिंटैक्स और सेकेंडरी नोटेशन. यानी कि इसमें हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशंस को या अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट को या ग्राफिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने विजुअल को या अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जो है वो डिज़ाइन करते हैं. तीसरे पॉइंट में वो एग्जांपल दे रहे हैं कि नोन for example many VPL यानी कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज डेटा फ्लो और डायग्रामेट्रिकल प्रोग्रामिंग, इसको हम डेटा फ्लो या डायग्रामेटिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बॉक्सेस एंड एरोज where boxes on other screen objects are treated as entities connected by arrows, lines or arcs which represent relations. यानी हमारे पास जैसे एक एल्गोरिदम जब हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, कुछ हमारे पास डायमंड बॉक्सेस होते हैं जिस पे हम डिसीजन करते हैं. इसी तरीके से हमारे पास इन बॉक्सेस को कनेक्ट करते हुए कुछ एरोज़ होते हैं. तो ये लोग कह रहे हैं कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इन बॉक्सेस को डिफरेंट एंटिटीज़ से तशबीह देते हैं और ये एंटिटीज़ आपस में कनेक्ट हो रही होती है और इनका रिलेशन जो है आर्क से या एरो से डिटरमिन होता है और ये एंटिटीज़ कैसे आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है वो हम ग्राफिकली डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक्स. आगे चलते हैं. वो कह रहे हैं द विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C#, विजुअल J# एक्सेट्रा लैंग्वेज. अच्छा, यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी बात बताती चलूँ कि हम लोगों ने विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड इट्स एन IDE, जिस पे हम जैसे हमारे पास नेट बीन्स है, जैसे हमारे पास इक्लिप्स है, इसी तरीके से हमारे पास मेरे ख़्याल से आप लोगों का नोहा होगा इस सॉफ्टवेयर के साथ, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल किया होगा. तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है ये हम अब विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए जो है ये इस्तेमाल करेंगे. और विजुअल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हम अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं. अब आप ये ना समझिएगा कि विजुअल प्रोग्रामिंग में विजुअल को क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दरकार है. वी हैव विजुअल बेसिक, वी हैव विजुअल C#, वी हैव विजुअल J# एंड सो ऑन. ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि अ सिमिलर कंसिडरेशन अप्लाइज टू मोस्ट अदर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच टिपिकली सपोर्ट अ फॉर्म डिज़ाइनर समटाइम्स also have graphical tools to illustrate but not define control flow and data dependencies. इसी तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के अलावा हमारे पास कुछ और सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग अपने
جو ویژول کے اوپر فارم یا سم ٹائمز دے گیو اس سم گرافیکل ٹولس جس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اپنا جو انٹرفیس ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ان میں ان سافٹ ویئرس میں جو ہے وہ کمپیریٹیولی کوڈنگ کم ہوتی ہے. جو ویژول اسٹوڈیو ہے اس میں کمپیریٹیولی کوڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ ریلائبل ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس مختلف پروگرامنگ لینگویجز کے آپشن ہوتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو آور نیڈ ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس پروگرامنگ لینگویج میں اپنا ویژول جو ہے وہ یا اپنا انٹرفیس یا اپنا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹروڈکشن. اب ویژول پروگرامنگ جو سبجیکٹ ہے نا، یہ 3 سے 5 لائنز ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ویژول پروگرامنگ سبجیکٹ جو ہے وہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ویژول پروگرامنگ از یوز ٹو پرووائڈ اے یوزر فرینڈلی انٹرفیس فار انٹریکٹنگ ود دا پروگرام. آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ ویژول پروگرامنگ میں ہم لوگوں نے اپنے ویژولس کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم لوگ اپنا موبائل آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس مختلف اپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ہم کسی ایک اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہوئے جو ہے وہ نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں، اس پہ کلک کرتے ہوئے اس سے نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ رادر دین اگر ہم پرانی بات کریں جہاں پہ ہم لوگ کمانڈ لائن انٹرفیس پہ یعنی CLI پہ پروگرامنگ کرتے تھے، جہاں ہمارے پاس سامنے ایک بلیک اسکرین ہوتی تھی، اس کے اوپر ہم ایک کمانڈ لکھتے تھے اور اس کمانڈ کا ہمیں جو ہے وہ آنسر مل جاتا تھا. کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی نہیں تھا، پلس اس میں ایررز کے جو ہیں وہ ایررز کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے کہ اگر آپ نے سنٹیکس سے ذرا بھی ایک چیز کیپٹل یا ایون اسمال لیٹر میں کر دی ہے تو اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یا ادھر آؤٹ پٹ آتا ہی نہیں ہے، ایرر آ جاتا ہے. ایررز تو اس میں بھی ہیں. گرافیکل یوزر انٹرفیس جب ہم ڈیزائن کر رہے تھے، فار ایگزامپل ویژول اسٹوڈیو کی بات کریں تو ایررز تو اس میں بھی ہے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو IDs ہیں ویژول اسٹوڈیو اور ہمارے پاس اکلپس ہے، ہمارے پاس نیٹ بینس ہے، ان کے اوپر جو ایررز آتے ہیں، ایک تو ان کا سنٹیکس جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایررز جو ہے ان پہ ڈسپلے ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم لوگ ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سیکنڈ پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس لائک ونڈوز، مینیوز، بٹنز اینڈ لسٹ باکسز آر یوز ٹو ڈیولپ دی گرافیکل یوزر انٹرفیس. یعنی کہ ہم لوگ جب اپنا ویژول کر رہے ہوتے ہیں ڈیزائن، یعنی اپنا گرافیکل یوزر انٹرفیس یا کوئی اپلیکیشن کا ہم جب گرافیکل یوزر انٹرفیس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. وی ہیو مینیوز. ٹھیک ہے. مینیوز مطلب ایک آپ مینیو ہوتا ہے آپ کے پاس جس میں سے آپ مطلب مینیو کی طرح آپ ڈیزائن کر سکتے ہو، جس کے اندر سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کے پاس بٹنز ہوتے ہیں. یو کین کریٹ اے لسٹ، یو کین ایڈ ایز مینی باکسز ایز یو وانٹ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو ایز فار ایز اٹ سپورٹس یا اٹ سوٹس دی ڈائمینشن آف دی اسکرین. یہ نہ ہو کہ آپ اتنے بٹنز ایڈ کر دو کہ اسکرین جو ہے وہ بہت ہی انکمفرٹیبل لگنے لگ پڑے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے دیٹ از ٹو کریٹ اے یوزر فرینڈلی گرافیکل یوزر انٹرفیس. رائٹ. اٹ مسٹ بی یوزر فرینڈلی. لیکن وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ ڈفرینٹ آبجیکٹس استعمال کر سکتے ہیں. باکسز ہو گئے، لسٹ ہو گئی، مینیوز ہو گئے، ایکسیٹرا. تیسرا نمبر ہے ان ویژول پروگرامنگ انوائرمنٹ دی پروگرامر ڈیزائن یوزر انٹرفیس ویژولی انسٹیڈ آف رائٹنگ کوڈ. یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویژولی جو ہے وہ اپنے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. جیسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کی بات کرو کہ ہمارے پاس بٹنز اور لسٹ کا آپشن ہوتا ہے. بٹن کلک کریں گے تو بٹن ایڈ ہو جائے گا. بٹن کو جو ہے وہ ہم ماؤس کی کلک کے ساتھ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر والے حصے پہ ہونا چاہیے یا اسکرین کے نیچے والے حصے پہ یا کس حصے پہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپشنز جو ہے وہ ہمیں گرافیکلی اپنا جو ویژول ہے وہ
کریٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ ہم کوڈ کے تھرو لکھیں کہ ہمیں اسکرین کے اس کارنر میں بٹن چاہیے یا اس کارنر میں بٹن چاہیے، اس کا سائز جو ہے وہ بھی ہم کوڈ کے اندر ڈیفائن کریں، تو وہ کام جو کرنا ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے انٹل انلیس آپ لوگ کو بہت زیادہ کمانڈ ہو اس پروگرامنگ لینگویج پہ جو آپ یوز کر رہے ہو۔ آپ ویژول بیسک یوز کر سکتے ہو، سی شارپ یوز کر سکتے ہو، جے شارپ یوز کر سکتے ہیں، سو اس کے بعد نیکسٹ ہے دا ویژول پروگرامنگ انوائرمنٹ آلسو پرووائڈ دی فیسلٹی ٹو اٹیچ کوڈ ود ایچ کمپوننٹ، ٹھیک ہے، اور دا لاسٹ پوائنٹ از دا اٹیچ کوڈ از ایگزیکیوٹیڈ وین دی یوزر انٹریکٹ ود آبجیکٹس۔ جو کوڈ آپ لوگوں نے اٹیچ کیا ہوتا ہے کمپوننٹ کے ساتھ، یعنی جو فنکشنالٹی ہر بٹن کو یا جو بھی فنکشنالٹی آپ نے ایڈ کی ہوتی ہے، جب یوزر اسے استعمال کرتا ہے تو وہ کوڈ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ یہاں پہ گرافکلی ایڈ کرتے ہو چیزوں کو تو بیک اینڈ پہ اس کا کوڈ آٹومیٹکلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوڈ کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ ہم لوگ چیزوں کو گرافکلی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف کوڈ، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے ہم لوگ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، تو بیک اینڈ پہ کوڈ جو ہے وہ آلریڈی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم 3 طرح کے اپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ وی ہیو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز، وی ہیو ویب اپلیکیشنز اینڈ وی ہیو موبائل اپلیکیشنز۔ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز وہ ہوتی ہیں، وہ اپلیکیشنز جو ہم نے اپنے لیپ ٹاپ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیتے ہیں، اور ان کا شارٹ کٹ جو ہے وہ ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ اویلیبل ہوتا ہے ود آؤٹ انٹرنیٹ کنیکشن۔ ہم لوگ ڈبل کلک کریں ان اپلیکیشن پہ تو اپلیکیشن رن ہونے لگ پڑتی ہے، فنکشنالٹیز پرفارم ہونے لگ پڑتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مائکروسافٹ آفس ہو گیا ہے، ہم اس کو ایک دفعہ انسٹال کر کے جب کر لیں تو چاہے انٹرنیٹ کنیکشن نہ بھی ہو تو بھی ہم جو ہے وہ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کچھ ویب اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا کمپلسری ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا ہم انہیں رن نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس فیس بک ہے، ٹھیک ہے، فیس بک کے اوپر ہم لوگ تب تک لاگ ان نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو۔ اور تیسرا ہمارے پاس ہے موبائل اپلیکیشنز۔ موبائل اپلیکیشنز میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس موبائل پہ انسٹال بلٹ ان اپلیکیشنز اینڈ ڈاؤن لوڈیڈ اپلیکیشن، 2 طرح کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا انٹروڈکشن، ہم لوگوں نے بریف جو ہے وہ انٹروڈکشن لے لیا، ہم لوگوں نے تھوڑی سی بیسکس دیکھ لی۔ اب ہم لوگ ایک نیکسٹ کانسیپٹ، بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ، دیٹ از ایونٹ ڈریون پروگرامنگ فنڈامنٹلس پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ جو ہے وہ اس کورس کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ In computer programming, event-driven programming is a programming paradigm in which the flow of program is determined by events such as user actions. کیا کہہ رہا ہے کہ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہمارا پروگرام کا فلو کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے بائی دی کلکس آف دی یوزر۔ جیسے میں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے تو میرے پاس میں نے کسٹمر کو سارے آپشنز پرووائڈ کر دیے۔ جیسے اگر ورڈ ہے تو ورڈ کے اندر میں جب نیو پہ کلک کرتی ہوں تو میرے پاس سارے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں، میرے پاس ڈاکیومنٹ کا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ میں موبائل کی بات کروں تو ڈاکیومنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ اسپریڈ شیٹ بھی نیو بنا سکتے ہو، ڈاکیومنٹ بھی بنا سکتے ہو، پریزنٹیشن بھی بنا سکتے ہو، سارا کچھ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب سارے آپشنز میں نے یوزر کو دے دی ہیں۔ اب یوزر اگر ڈاکیومنٹ پہ کلک کرے گا تو نیو ڈاکیومنٹ کریٹ ہوگا، اگر پاور پوائنٹ پہ کلک کرے گا تو پاور پوائنٹ اوپن ہوگا، اگر ایکسل شیٹ پہ کلک کرے گا تو ایکسل شیٹ اوپن ہوگی۔ یعنی کہ ہمارے پروگرام کا فلو کیسے ڈیسائیڈ ہوگا، وہ ڈیسائیڈ ہوگا بائی دی کلکس آف دی یوزر۔ یوزر جو کلک کرے گا پروگرام اس طریقے سے چلے گا۔ حالانکہ پچھلی جو ہماری ہوتی تھی انٹریکشن، مطلب جو بلیک اسکرین ہوتی تھی ہمارے پاس کمانڈ لائن انٹرفیس، اور ہم لوگ بہت ہی لمیٹیڈ ہو جاتے تھے، اور جو ہے اس پہ جتنا ہم لوگ ان پٹ اس کو دیتے تھے اتنا ہی آؤٹ پٹ ہمیں ملتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے فریڈم آف چوائس کمپیریٹیولی بہت بڑھ گیا، پلس سب سے بڑی بات جو ہے کہ یوزر انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہو گیا۔
اس کے بعد سیکنڈ میں کہہ رہے ہیں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ از دی ڈومیننٹ پیراڈائم یوز ان گرافیکل یوزر انٹرفیسز. گرافیکل یوزر انٹرفیس جب ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جی یو آئی، یا جب ہم ویژول پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ جو ہے، ایونٹ ڈریون پروگرامنگ اگر میں کہوں صاف ورڈس میں، ایونٹ ڈریون پروگرامنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اسے، بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے. ہماری گرافیکل یوزر انٹرفیس بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے، ہماری ویژول پروگرامنگ بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ پہ. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایونٹ ڈریون پروگرام ان ایونٹ ڈریون ایپلیکیشن دیر از جنرلی اے مین لوپ دیٹ لسنس فار ایونٹس اینڈ دین ٹریگر اے کال بیک فنکشن وین ون آف دوز ایونٹس از ڈیٹیکٹڈ. ایونٹ ڈریون پروگرامنگ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ایک مین لوپ ہوتی ہے جو کہ چیک کر رہی ہوتی ہے سارے ایونٹس، یعنی جو جو فیچرز یا جو جو آپشنس یوزر کو دیے ہوئے ہیں، چیک کر رہی ہوتی ہے کہ یوزر اس میں سے کون سا ایونٹ جو ہے وہ کلک کرتا ہے، اور جب ایونٹ کلک ہوتا ہے تو وہ ایک ٹریگر یعنی ایک کال بیک واپس بھیجتی ہے مین کو کہ یس یہ والا ایونٹ جو ہے وہ کسٹمر جا رہا ہے کہ اگر ہو تو اس کے مطابق جو ہے پھر پروگرام فلو جو ہے وہ رن ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے نیو پہ کلک کیا تو سارے آپشن جو ہے وہ یوزر کو دے دیے. اب یوزر نے ڈاکیومنٹ پہ نیو ڈاکیومنٹ پہ کلک کیا ہے تو اس سارے ایونٹس میں سے نیو ڈاکیومنٹ کا ایونٹ جو ہے وہ یوزر نے کلک کیا ہے تو ہمارے پاس نیو ڈاکیومنٹ اوپن ہو جائے گا. یعنی کہ ہمارا فلو آف پروگرام جو ہے یا فلو آف ایپلیکیشن جو ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا، بائی دی کلک آف دی یوزر. ٹھیک ہے، تو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ بھی یہی چیز ہے کہ پروگرام کا فلو یا ایپلیکیشن کا فلو کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، بائی دی کلک آف دی یوزر. یعنی یوزر نے گیون ایونٹس میں سے، گیون آپشنس میں سے جون سا ایونٹ سلیکٹ کریں گے اس کے مطابق پروگرام چلے گا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایونٹ ڈریون پروگرامنگ دے جنرلی، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ لائن میں اگر یہاں پہ آئے تو آپ دیکھیں ان امبیڈڈ سسٹمس the same may be achieved using hardware interrupts instead of a constantly running main loop. اچھا، امبیڈڈ سسٹمس میں یعنی ہارڈ ویئر بیس سسٹمس میں ضروری نہیں کہ یوزر جو ہے وہ کلک سے ہی کر سکے. ہارڈ ویئر کے انٹرپٹ سے بھی جو ہے وہ مین لوپ جو ہے یا جو مین فنکشن ہے وہ کال ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس میں آپ کو کیا جیسے کہ ہم لوگ کوئی فار ایگزامپل موبائل کا بٹن وغیرہ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں. جیسے میں ایک ایپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہے لیکن اس ایپلیکیشن کے درمیان میں اپنا والیوم انکریز کا بٹن اپنے ہارڈ ویئر سے یعنی اپنے موبائل سے کلک یا دباتی ہوں تو جو میرا والیوم ہے وہ انکریز ہوگا. تو یہ والی جو ایونٹ کال ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، بائی دا ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان امبیڈڈ سسٹم دا سیم میں بی اچیوڈ بائی ہارڈ ویئر انٹرپٹس. یعنی کہ جو میں نے کیا ہے، یہ جو میں نے والیوم آپ کا بٹن پریس کر کے والیوم انکریز کیا ہے تو یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ بھی جو ہے پروگرام کا فلو میرا کیسے رسپونڈ کرے گا. مطلب جب ہم ایپلیکیشن یا جب ہم ایپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں یا ویژول ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یوزر کے کلکس ہی ہوں گے بلکہ دے کین بی ہارڈ ویئر انٹرپٹس آلسو. جس ڈیوائس کے اوپر وہ اچھا، اب یہاں پہ انٹرپٹ سے والیوم بٹن کا نہیں ہو سکتا. یہاں پہ انٹرپٹ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. اٹ کین بی اے پاور فیلئر آلسو، اٹ کین بی اینی بٹن پریسڈ فرام دی ہارڈ ویئر آلسو. جیسے اگر ہمارے پاس سی پی یو بات کریں، ڈیسک ٹاپ جو ہمارے پاس ہیں یا لیپ ٹاپ کی بات کریں، اسکیپ کی ہم لوگ کلک کریں تو وہ بیک پہ چلا جاتا ہے. تو جو اسکیپ پریس کرنا ہے دیٹ از ہارڈ ویئر انٹرپٹ. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ دونوں طرح سے جو ہے وہ پروگرام فلو کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. فرسٹ آف آل دا کلک آف دی یوزر آن دا اسکرین اینڈ دا سیکنڈ ون از ٹو پریس اینی بٹن آن دا ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے تھرو بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. The third one is event-driven programs can be written in any programming language, although the task is easier in languages that provide high-level abstractions such as await and closures. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویجز بہت ہیں، لو لیول بھی ہیں اور ہائی لیول بھی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا جی یو آئی کریٹ کرنا چاہتے ہو تو بوتھ لینگویجز دے آر اویلیبل. لیکن جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس جاوا ہو گئی، ہمارے پاس سی پلس پلس ہو گئی، سی شارپ ہو گئی،
تو یہ لینگویجز جو ہے کمپیریٹیولی ایزی ٹو پروگرام یا ایزی ٹو کوڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون پروگرامنگ کین بی کوڈ ان اینی لینگویج بٹ ٹو کوڈ ان ہائی لیول لینگویج وڈ بی کمپیریٹیولی ایزیئر. اس کے بعد ایونٹ سے ریلیٹڈ ہی ایک اگلا ٹاپک آتا ہے ہمارے پاس، ایونٹ ہینڈلرس کا. ہم لوگ ٹائم بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں 20. اچھا، نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا، دیکھو ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہم ایک بریف اوور ویو، اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن لیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے ایونٹ پروگرامنگ فرسٹ ٹاپک پڑھا. اب ہم ایونٹ ہینڈلرس کا سیکنڈ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس فرسٹ ٹائپ جو ہے وہ ایونٹ ہینڈلر کی، دیٹ از ٹریولر. Because the code is for checking for events and the main loop are common amongst application, many programming frameworks take care of the implementation and expect the user to provide only the code for the event handlers. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایونٹ ہوتا ہے اس کو کوڈ کی صورت میں جو ہے وہ کسٹمر کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکے. فار ایگزامپل there may be a call to an event handler call on key enter، یعنی کہ ہم اپنا اختیار جو ہے وہ یوزر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ وہ کوئی کی پریس کرے گا تو ہمارا پروگرام کا فلو جو ہے اس طریقے سے چلے گا. جیسے اگر میں کہوں، جیسے میں نے اسکیپ کی آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی ہے کہ آپ نے ایک ڈائلاگس باکس جو ہے وہ شو کر دیا ہے اپنے یوزر کو، کہا ہے کہ اگر اف یو وانٹ ٹو موو نیکسٹ دین پریس انٹر فرام دی کی بورڈ اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایگزٹ دین پریس اسکیپ کی آن دی کی بورڈ، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایگزٹ کرنا چاہتے ہو تو اسکیپ کی پریس کرو، اور اگر آپ انٹر کرنا چاہتے ہو تو انٹر کی پریس کرو آن دی کی بورڈ، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھار ہم ایونٹ کا جو اختیار ہے وہ یوزر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بائی پریسنگ اے کی یو کین ڈیسائڈ ویدر یو وانٹ ٹو پروسیڈ اور یو وانٹ ٹو ایگزٹ اور یو وانٹ ٹو ڈو واٹ سو ایور as far as decided as far as coded in the application، یعنی کہ وہ چیز کوڈ ہو. اب آبویسلی اسکیپ کی کو کوڈ نہ کیا گیا ہو کہ اسکیپ کی مطلب میں نے یہ کہہ دیا ہے وہ ڈائلاگ باکس میں کہ اسکیپ کی پریس کر کے آپ ایگزٹ کر جاؤ، کہ لیکن یوزر اسکیپ کی پریس کر رہا ہے اور وہ یوزر جو ہے وہ ایگزٹ کر ہی نہیں پا رہا ہے اپلیکیشنس، تو یہ پروگرامنگ اینڈ پہ فالٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. اگر آپ اس کے کوڈ کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے دو جو ہے وہ ٹیچرس کیا کیا، انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں گلوبلی ڈکلیئر دی کاؤنٹر کے ایک کاؤنٹر لگایا ہے ود دا نیم آف کے اور ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے ود دا نیم آف ٹی آن کی انٹر کیریکٹر سی، یعنی کہ سی کیریکٹر جو ہے وہ انٹر کیا یوزر تو کنورٹ دی سی ٹو اے نمبر این، یعنی سی کو نمبر این میں کنورٹ کرے، سی کو جو ہے وہ نمبر میں کنورٹ کرے. اف کے از زیرو اسٹور این ان ٹی این انکریمنٹ کے ادروائز ایڈ این ٹو ٹی این پرنٹ دا ریزلٹ اینڈ ریسیٹ کے ٹو زیرو، یعنی کہ جو بھی نمبر ایڈ کیا اس کے مطابق فنکشنالٹی پرفارم کرو، اور جب فنکشنالٹی پرفارم ہو گئی ہو تو جو بھی ویلیو انہوں نے انٹر کی تو اس کو دوبارہ زیرو کر دو تاکہ دوبارہ اگین جو ہے وہ یوزر سے انپٹ لیا جا سکے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وائل اس کے بارے میں، اس کوڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایونٹ ہینڈلنگ جو ہے ٹرائبل ایونٹ ہینڈلنگ کے بارے میں بات کریں کہ while keeping track of history is normally trivial in a sequential program because event handlers execute in response to external events, correctly structuring the handlers to work correctly when called in any other can require special attention planning. اچھا، اس میں بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہسٹری کو ٹریک کیا جاتا ہے کہ کسٹمر کو جو ہے وہ ایکسٹرنل ایونٹس کو پرفارم کرتے ہوئے کیسے پروگرام کے فلو کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نہ صرف اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ پلاننگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے ٹو کریٹ این ایونٹ پروگرام جس کے اندر ہم لوگ ایونٹ ہینڈلنگ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہارڈ ویئر کے تھرو یوزر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں.
اچھا اس کے بعد اگلی جو چیز ہے دیٹ از کریٹنگ ایونٹ ہینڈلر. یہ والا لیکچر جو ہے وہ ایونٹ کریٹنگ ایونٹ ہینڈلرس، ہم اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کور کر لیں. اور دین وی ہیو گرافیکل ڈیوائس انٹرفیس. ٹھیک ہے، گرافیکل انٹرفیس ہم لوگ کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ہو جائے، لیکن اس میں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس کریٹنگ ایونٹ ہینڈلر ہے یہ کور ہو جائے. اچھا اب ایونٹ کو کریٹ کیسے کرنا ہے؟ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایونٹس ہیں، ایونٹس کے اندر ہم یوزر کو ڈفرینٹ آپشنس پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور ایونٹ جب کلک کرتا ہے یا ہارڈ ویئر کے تھرو ایونٹ انٹرپٹ ہوتا ہے تو جو ہے ہمارے پروگرام کا فلو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن اب بینگ آن دا پروگرامنگ سائڈ ایک ایونٹ کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ایونٹ کو کریٹ کرنے کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ the first step in developing an event-driven program is to write a series of subroutines or methods called event handler routine. These routines handle the events to which the main program will respond. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ میں مین پروگرام جو آپ کا ہوتا ہے، مین پروگرام کے نیچے آپ لوگ بائی کوڈ جو آپ کے ایونٹس ہیں ان کو کوڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے، کہ کون کون سے ایونٹس جو ہیں وہ کسٹمر کو آپ یا کون کون سے ایونٹس، یعنی اگر عام لینگویج میں بات کریں تو کون کون سے آپشنز آپ اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یا اپنے یوزر کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے. فار ایگزامپل a single left button mouse click on a command button on a GUI program may trigger a routine that will open and let the women save data to the database or exit the application. یعنی کہ ایک سمپل انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ آپ ایک ایونٹ بنانا چاہ رہے ہو کہ جب ماؤس کا کہ جب ایپلیکیشن کے اوپر آ کے ماؤس کلک کرے تو سب سے پہلے وہ ایپلیکیشن اوپن ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کا جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ کلک ہو جائے، ڈیٹا بیس میں سیو ہو جائے، اور جب وہ ایگزٹ کرے اپلیکیشن بند کرے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر سیوڈ ہو. ٹھیک ہے، مینی ماڈرن ڈے پروگرامنگ انوائرمنٹس پرووائڈ دی پروگرامر ود ایونٹ ٹیمپلیٹس allowing the programmer to focus on writing the event code. آج کل مختلف پروگرامنگ انوائرمنٹس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جس میں وہ لوگ ٹیمپلیٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. ان ٹیمپلیٹس کے اندر پروگرامر جو ہے وہ ایزیلی ایونٹ کو کوڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ اسٹیپ. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ مین کے اندر جا کے، مین پروگرام کے اندر جا کے ایونٹ کو اپنے کو کیا کر دیا، کوڈ کر دیا. اور ایگزامپل کوئی ایک ایونٹ جیسے یہ کوڈ کیا کہ جب کلک ہو ماؤس پر لیفٹ بٹن تو ہماری ایپلیکیشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے، اور نہ صرف اس کا ڈیٹا سیو ہو جائے بلکہ جب ایگزٹ کرے تو اس کا ڈیٹا بیس کے اندر آٹومیٹکلی سیوڈ ہو. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ اسٹیپ از ٹو بائنڈ ایونٹ ہینڈلرز ٹو ایونٹ سو دیٹ دی کریکٹ فنکشن از کالڈ وین دی ایونٹس ٹیک پلیس. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایونٹ ہینڈلرز کو بائنڈ کرنا ہے اس طریقے سے کہ جب کسی ایونٹ کے اوپر کلک کیا جائے تو اسی ایونٹ کی فنکشن جو ہے وہ پرفارم ہو، نہ کہ کسی اور کا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، جیسے پریویس ایگزامپل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ماؤس کے اوپر کلک ہو تو ہماری ایپلیکیشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے. تو ایسا نہ ہو کہ یوزر ماؤس کے اوپر کلک کرتا رہے اور ایپلیکیشن جو ہے وہ اوپن نہ ہو، یا ایپلیکیشن اوپن ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کلوز ہو جائے، یا ایپلیکیشن اوپن ہو تو ڈیٹا جو ہے وہ سیو نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں گرافیکلی ایڈیٹرز کمبائن دی فرسٹ ٹو اسٹیپس. Graphical editors combine the first two steps. Double click on a button and editor creates an empty event handler associated with the user clicking the button and opens the text window so you can edit the event handler. اچھا یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گرافیکل ایڈیٹرز جو ہے انہوں نے ان 2 اسٹیپس کو جو ہے وہ کمبائن کر دیا. یعنی کہ ڈبل کلک کرو یعنی کہ ڈبل کلک کرو بٹن کے اوپر تو ایڈیٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایک نیو ایونٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے، ایک ایمٹی ونڈو جو کریٹ کر دیتا ہے جس کے اوپر آپ ایک ایونٹ جو ہے وہ رائٹ کر سکو.
کیا مطلب کیا سمجھ آئی کہ جب آپ کسی ایپلیکیشن کے اوپر کلک کرتے ہو ڈبل تو وہ آٹومیٹکلی ایک ایونٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ یہ سب ایپلیکیشن نے اوپن ہونا ہے. جب وہ ڈبل کلک پہ ایک ایمٹی ایونٹ کریٹ کر دے گا تو ایمٹی ایونٹ پہ آپ کوڈ کر سکو کہ اب ایپلیکیشن کو اوپن ہو جانا چاہیے کیونکہ ماؤس پر ڈبل کلک ہوا ہے. تو آج کل گرافیکل ایڈیٹر جو ہے یہ فنکشن آٹومیٹکلی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک نیا ایونٹ کریٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ ڈبل کلک کرتے ہو ماؤس کے اوپر تو وہ آٹومیٹکلی ایک ایونٹ کریٹ کر دیتا ہے، اور اس ایونٹ کے اندر جا کے آپ کوڈ کر دیتے ہو کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے ڈبل کلک پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو ایونٹ کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ ہے the last step that is the third step in developing an event driven program is to write the main loop. This is a function that checks event. اچھا، یہاں پہ آپ کیا ہوتا ہے دس از اے فنکشن دیٹ چیکس فار دا اکرنس آف ایونٹ دیٹ کال دی میچنگ ایونٹ ہینڈل ٹو پروسیسنگ موسٹ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ انوائرمنٹ آلریڈی پرووائڈ دی مین آبجیکٹ اور بھی اسپیسیفکلی پروگرام. اچھا، تھرڈ اسٹیپ میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ صحیح ایونٹ جو ہے وہ اکر ہو رہا ہے صحیح ایونٹ کسی بھی ایونٹ کے کلک کرنے پہ، یعنی کسی بھی ایونٹ کے کلک کرنے پہ غلط فنکشنالٹی یا غلط ایونٹ جو ہے وہ اکر تو نہیں ہو رہا ہے یا اوپن تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو تھرڈ اسٹیپ از بیسکلی دیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ چیز ہے دیٹ از ایکسیپشن ہینڈلر. ایکسیپشن ہینڈلر میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ایونٹ اوپن کرتے ہیں، کوئی ایکسیپشن آ جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جیسے آپ لوگوں نے یوز کیس ڈائیگرامس کے بارے میں نہیں پتہ کہ جس کے اندر ہم ایکسیپشنس لکھتے تھے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو کیا ہوگا. تو ایکسیپشنس میں بھی ایکسیپشنس ہینڈلرز میں بھی ہم لوگ بیسکلی یہ لکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی وجہ سے ہمارا ایونٹ اگر اس پہ کلک ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں نیو پہ کلک کرتی ہوں اور آگے میرے پاس مختلف آپشن ہیں اور یوزر جب نیو ڈاکیومنٹ پہ کلک کر رہا ہے اور بار بار اور وہ اوپن نہیں ہو رہا، پرابلم آ گئی ہے، تو اب ایک ایکسیپشنل کیس آ گیا ہے. تو اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تو اس ہینڈل کو اس چیز کو کیسے کوڈ کیا جائے گا ایکسیپشنل ہینڈلر کے اس میں ایونٹ میں. ٹھیک ہے، تو وہ لکھ دیا جائے گا کہ اگر ود ان فار ایگزامپل 5 سیکنڈز یا ود ان 10 سیکنڈز اگر وہ ایونٹ پرفارم نہ ہو تو پھر دس پروگرام از ناٹ رسپونڈنگ کا ڈائلاگ باکس جو ہے فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں ایکسیپشنل ہینڈلر میں کہ ایکسیپشن میں بتا دیں کہ ڈائلاگ باکس ایک شو کر دیں کہ نہیں دس پروگرام از ناٹ رسپونڈنگ، یو مے ویٹ اور یو مے کلوز دی پروگرام اور یو مے ری ٹرائی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ایکسیپشنل ہینڈلر میں یہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس میں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اس لیے میں نے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو جو ہے سب سے پہلے کیا ہے. اچھا، ویژول پروگرامنگ میں آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کیا چیز ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کام کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے کہ بیسکلی جو پروگرام کا فلو ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہو رہا ہوتا ہے بائی دی کلکس آف دی یوزر. ٹھیک ہے، اور ایونٹ ڈریون پروگرامنگ میں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کریٹ اینڈ ایونٹ کے کتنے اسٹیپس ہیں، تو وہ ہم نے پڑھے کہ میرے پاس 3 اسٹیپس ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ موسٹ کامنلی یوز آف ایونٹ ڈریون پروگرامنگ از، تو آپ لوگ اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکتے ہو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس. اور ویژول پروگرامنگ میں تو چونکہ ہم کریٹ ہی گرافکس کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کا بہت زیادہ استعمال ہوگا. تو یہاں پہ میں اپنے 2 ٹاپکس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں، ایک انٹروڈکشن اینڈ دا سیکنڈ ون از ایونٹ ڈریون پروگرامنگ. اب نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے گرافیکل یوزر انٹرفیس.